सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। रमजान के रातों में हर रोज अल्लाह ताला जन्नत को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। फिर जन्नत से खिताब करके अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे नेक बंदे इस महीने में अपने गुनाहों की माफी मांग कर और मुझे राजी करके तेरे पास आएंगे, मैं उनके लिए जन्नत सजा रहा हूँ। तो आप यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं और अल्लाह ताला वहाँ आपके लिए जन्नत को सजा और संवार रहे हैं। इसलिए अगर इस महीने में थोड़े से घर इग्नोर हो जाएं, जरा सी अगर डस्टिंग में कमी आ जाए, फर्श चमकने से रह जाएं, या बहुत आला दर्जे के सेटअप ना हो सके, कोई बात नहीं। इस महीने में जो रहमतों के दरवाजे खुल रहे हैं उनसे भरपूर फायदा उठाइए। फिर इसी तरह रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों की बख्शिश कर दी जाती है अगर उन्होंने सही माने में रोजे रखे हों। जब तक रोजा इफ्तार नहीं किया जाता, फरिश्ते रोजादारों के हक में दुआएं करते रहते हैं। रोजादार के मुंह की खुशबू, यानी वो जो बिसांद आती है, अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा और खुशगवार है। ये इस महीने की खास खुसूसियात हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, अब मैं खुलासा करूंगी उन बातों का। सबसे पहला काम रोजा रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जो भी नेक अमल करता है उसका अजर उसे 1 से 10 से 700 गुना तक मिलता है। हर नेकी का 10 गुना अजर और 700 गुना। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ये अमल चूंकि खालिस मेरे लिए है इसलिए मैं ही इसकी जजा दूंगा। यानी क़यामत के दिन इंसान को बतौर खास अजर दिया जाएगा। आप देखें कि अगर कोई चीज आपको जब मिल रही है और आपको पहले से पता हो कि ये मिलने वाली है, तो उस पर ऐसा मजा नहीं आता। लेकिन रोजे की जजा भी अल्लाह ताला ने इतनी छुपा कर रखी है कि बताया ही नहीं। खास सरप्राइज मिलेगा क़यामत के दिन रोजादारों को, जिन्होंने अल्लाह की खुशी के लिए रखा। क्यों? इसलिए कि रोजा भी एक छुपी हुई इबादत है ना। किसी को क्या पता हम रोजे से हैं या हम भी छुपा के रखते हैं इस इबादत को, और अल्लाह ताला इसका अजर भी छुपा के रखे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते, रोजादार मेरी खातिर अपनी जिनसी ख्वाहिश खाना और पीना छोड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी उसे रोजा खोलते वक्त हासिल होती है, दूसरी उस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। फिर इसी तरह रोजे की हालत में क़यामुल लैल, रात की इबादत का एहतमाम और उसमें खास तौर पर दुआएं। तीसरा काम सदका और खैरात। ये इसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ था। सदका और खैरात का दायरा बहुत वसी है। रमजान के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होता था? हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई के कामों में सबसे ज्यादा सखावत करने वाले थे, और आपकी सबसे ज्यादा सखावत रमजान के महीने में होती थी। रमजान में सबसे ज्यादा सखी होते थे। इसी महीने में आपसे जिब्रील जब मिलते तो आपकी सखावत इतनी ज्यादा और इस तरह होती जैसे तेज हवा होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा। आप देखें कि तेज हवा चलती है ना, हर कोने खुदरे में पहुंच जाती। तो इतनी सखावत के हर एक को फायदा पहुंचे, अमीर गरीब रिश्तेदार दोस्त अहबाब सबको कुछ न कुछ अता हो। और याद रखें कि रोजे की हालत में जब सदका होता है तो जो नफल हम अदा करते हैं वो फर्ज का अजर पाता है, और जो फर्ज अदा करते हैं वो 70 फर्ज के बराबर होता है। इसलिए अगर इंसान अपनी ज़कात या कोई भी सदकात निकालता है इस महीने में तो उसका अजर कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा रोजा इफ्तार कराने पर जो आप खर्च करेंगे उसका भी अजर कई गुना है। फिर इसी तरह नेकी के काम में, मसलन आप अपने घर से यहाँ तक आ रहे हैं, गाड़ी का जो पेट्रोल लगा रहे हैं, या आप किसी को बिठा के ला रहे हैं, या आप किसी का किराया दे रहे हैं, या आप किसी को कोई पढ़ने की चीज, सुनने की कैसेट, कोई भी चीज आप खरीद कर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसका भी आपको अजर सवाब मिलेगा, और ये आम दिनों की निस्बत कई गुना रमजान में ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह फुकरा, यतीमों, मिस्कीनों, जरूरतमंदों को भी नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कफारा रखा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये इसीलिए है। और वैसे भी रोजे में जब इंसान खुद भूखा होता है तो इंसान सोचता है कि हाय जो भूखे हैं वो कैसे गुजारा करते होंगे, तो उनका ख्याल आता है। उस ख्याल को जाने न दीजिए, इसलिए गरीबों के खाने पीने और उनकी जरूरत का भी खास एहतमाम कीजिए। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि कसरत तिलावत, कुरान पाक की तिलावत। पहला रोजा रखना, दूसरा क़यामुल लैल, तीसरा सदका और खैरात, चौथा कुरान से शगफ। कोशिश कीजिए कि सुबह सहरी के वक्त कुछ न कुछ बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत हो। बुलंद आवाज में जब आपकी जबान बोल रही है और कान सुन रहे हैं और दिल महसूस कर रहे हो, उसकी तिलावत आपके दिलों को खास तौर पे नरम करेगी। अच्छा तो है कि एक पारा पढ़ लें ताकि पूरे रमजान में खत्म हो जाए, लेकिन अगर ना कर सके तो जितना मुयस्सर आए, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने की कोई लिमिट नहीं। हाँ, ये कहा जाता है कि कम से कम 3 दिन में पढ़ना चाहिए, लेकिन वो लोग जो बहुत कुरान को समझने वाले हैं वो 3 से भी कम में अगर पढ़ ले तो कोई गुनाह की बात नहीं।
لیکن جو پڑھے کوشش کرے کہ وہ دل پر بھی اترے، صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو۔ ہر حرف پڑھنے کا 10 گنا اجر ہے، سمجھ کے پڑھنے کا کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہم علم کسی کے مقابلے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی اور نیت سے حاصل نہیں کریں گے، یہ اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت میں اور سرشار ہو جائیں اور ہمارے لیے اطاعت کا راستہ آسان ہو جائے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھنے میں ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے اگر پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، اور وہ نہیں ہم سے ہوتا، اس لیے بہتر ہے نہ پڑھو۔ بات یہ کہ بالکل ہی ایسے ہی ایک طالب علم کی بات ہے کہ جیسے ایک طالب علم کسی اسکول میں داخلہ نہ لے کہ اگر میں نے داخلہ لے لیا تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھ میں سکتا نہیں اس لیے میں جاہل ہی بھلا۔ کیا ہم دنیا کے معاملے میں یہ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو گھر بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہائے بیچاروں کی شامت آ جائے گی، اسکول میں پڑھیں گے، ہوم ورک کریں گے، اتنی فیسیں دیں گے، گاڑیوں میں اتنی دور دور تک جائیں گے، تھکیں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، بٹھاؤ ان کو گھر میں، کیوں ان کو مشقت میں ڈالا ہے؟ اور بیچارے پڑھ لیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی زیادہ پڑھائی ہوتی ہے، مثلا کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو اتنا ہی ذہنی کام پھر بعد میں اور کرنا پڑے گا۔ کیا ضرورت ہے تھکنے کی؟ بہتر ہے جاہل ہی رہے، اچھا ہے، آرام تو کریں گے زندگی میں۔ تو کیا جاہل رہنے سے آرام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو۔ یاد رکھیے، قرآن سے جہالت جنت کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی، قرآن سے لا علمی اللہ کی رضا سے اور اللہ کے قرب سے دوری ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن آپ کی مدد کے لیے آیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب آسانی سے ہو جائیں۔ یہ قرآن آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد دے گا، اس لیے ڈرتے ہوئے نہ پڑھیے، شوق سے پڑھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سنتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے تو وہ کام بھی کرنے کی قوت ملے گی جو آپ اب تک نہ کر سکے۔ آپ کے اندر اتنا جذبہ بھر جائے گا۔ کہتے ہیں جب جو چیز بہت زیادہ اندر آ جاتی ہے وہ پھٹ پڑتی ہے، پھر تو جو بہت اللہ کی محبت اندر آتی ہے سارے بیریئر ہٹنے لگتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کیوں اب تک میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ نہ کر سکا، آج سے میں یہ کر رہی ہوں، آج سے میں یہ کر۔ آپ ایک مضبوط اور ایک بہترین انسان بننے کے لیے اس قرآن کو اپنا مددگار پائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی اس سے نہ ڈرے، بلکہ وہ لوگ جو آج ڈر کے مارے نہیں آئے کہ ہمیں کہیں سن کر کچھ کرنا نہ پڑے، ان کو بھی بتائیے کہ جب سن کے کریں گے تو وقت تو اچھے کام میں گزرے گا، ورنہ ویسے بھی گزر جائے اگر ہم نہیں کریں گے۔ مثلا اگر آپ آج یہاں نہ آتے، کیا آپ کا یہ وقت بچ جاتا؟ یہ تو گزر جاتا۔ کسی بھی کام میں آپ سوچئے کہاں گزرتا۔ شاید اس جگہ پر آپ اتنا کچھ تازہ نہ کر سکتے اپنے دل کو جتنا آپ یہاں آ کر تھوڑی دیر میں ساری چیزیں دہرا کر ایک شعوری طور پر رمضان کے اندر داخل ہونے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آپ دیکھیں گے روزے تو آپ نے ویسے بھی رکھنے تھے، لیکن انشاءاللہ اب جو روزے رکھیں گے اس میں آپ کی دل کی محبت اور نیت اور شعور اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی خواہش ہوگی، تو یہی آپ کا رمضان کئی گنا نیکی اور اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے قرآن ڈرنے کی چیز نہیں، قرآن تو آپ کا مددگار ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دوست ہے، صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی۔ صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کا دل بہلائے گا اور اس کو مانوس کرے گا۔ یعنی ہم دعا مانتے نا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کی وحشت مجھ سے مانوس کر دے، تو وہ وحشت قبر کے اندر تنہائی نہ رہے گی، قرآن ایک دوست کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ اس سے بھاگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب، اس بات، اس کلام کے ساتھ تم بے نیازی برتتے ہو؟ انشاءاللہ جہاں آئے گی وہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن پاک کی عظیم صفات بیان کرتے ہیں، اس کی خوبی اور اس کی وجہ، پھر کہتے ہیں تم اس سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اس کو چھوڑو گے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب کے ساتھ لاپرواہی برتو گے؟ نہیں، ہمیں کسی بھی قیمت پر اس وقت کو نکالنا ہے، خاص کرنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی دوستوں کے لیے، جو لوگ نہیں پہنچے اور ڈر رہے ہیں، جھجک رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے لانا ہے تاکہ ساتھ ساتھ یہ سفر ہو۔ جب ان کے ساتھ ساتھ یہ سفر ہوگا تو بعد میں عمل میں بھی ساتھ ساتھ آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا رسم ہے کہ کوئی پڑھ کے سنائے اور ہم سنیں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرا علیہ، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابن مسعود نے عرض کیا اقرا علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ آپ سے بڑھ کر قرآن کا عالم کون ہوگا؟
لیکن آپ کو بھی پسند تھا کہ کسی سے سنو، تو ہاں آپ پہلے ترجمہ پڑھ چکے ہوں، آپ تفسیر پڑھ چکے ہوں، لیکن اس موقع کو غنیمت جانیے، سن کر لطف اٹھائیے، کیونکہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے اور سن کر دل میں اترنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی سنا کرتے، تو دوسرا سننا آپ کا رات کے وقت ہوگا تراویح کے اندر انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ایک دفعہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ وہی آیت ہے جب حضرت ابن مسعود آپ پہ پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس کر دو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی قرآن سن کر جو رونا آتا ہے وہ خود جب ریڈنگ کرتے ہیں نا ہم، بس صرف ریڈنگ اس وقت وہ کیفیت نہیں آتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ غور و فکر کرنا، اور غور و فکر بھی ترجمہ پڑھنے سے آتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے قرآن سن کر رونا اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے، اللہ کے خوف سے ڈرنا اور رونا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، یعنی اتنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ خاتون سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ حج پہ چلو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اگر اب نہ جا سکو تو جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر، یعنی جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے، تھوڑے پیسے ہیں، تو رمضان میں عمرہ کر لیں تو انشاءاللہ ثواب ان کا مل جائے گا۔ اگرچہ فرض تو حج کا فرض ہونے پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ حج کے دنوں میں ہی ادا ہوتا ہے، یہ صرف ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ دعائیں مانگے تو آخری بات یہی کہوں گی کہ صرف دنیا کی دعائیں نہیں، آخرت کی دعائیں بھی مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہمیں صرف دنیا کے مسائل یاد آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں، ہمارا رزق تنگ ہے، ہمارے پر شوہر کی طرف سے پریشانی، سب ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے سخت ہے، آخرت کی منزلیں دنیا کی منزلوں سے زیادہ طویل ہیں، وہ سفر بہت لمبا ہے، اس کی پریشانیاں بہت بڑی ہیں، لہذا صرف دنیا نہ مانگے بلکہ آخرت بھی مانگے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی دعا آپ مانگ رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی، اگرچہ آپ کو اس کا صلہ فوراً نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، بس یہ کہ بندہ مانگنے میں جلد بازی نہ کرے اور صبر سے کام لے۔ قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوگی، انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی، کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگتے تھے اور اس کا صلہ دنیا میں نہیں ملا، آج دیا جا رہا ہے۔ تو انسان اس وقت تمنا کرے گا اے کاش میری کوئی دعا بھی نہ سنی جاتی، تو آج ساری دعائیں مجھے اجر کی صورت میں یہاں مل جاتی، اس لیے کبھی مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، اور کیا کہتے ہیں وَلَكُمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی بدبخت نہیں، میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ مجھ کو پتا ہے اگر آج نہیں ملے گا تو کل مل جائے گا۔ اور یاد رکھیے دعاؤں کی کثرت سے آفات اور بلائیں ٹلتی ہیں، کہ وہ چیز نہیں ملی ایک آفت ٹل جاتی ہے۔ پھر دوسرے بہن بھائیوں کے حق میں ضرور دعا کیجیے، میں آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے کیجیے، کیونکہ غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اس کی مانند مل جائے۔ یعنی جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے، اس لیے اس میں کبھی بخل سے کام نہ لے اور بد دعا نہ دے، کیونکہ بد دعا جو ہے سن لی جاتی ہے، انسان جلد باز ہے، غم آ جاتا ہے، دکھ آتا ہے، پھر جب قبول ہو جاتی پھر خود ہی پچھتاتا ہے۔ تو بد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں وہ تمہاری بد دعائیں تمہاری ہی حق میں قبول کر لی جائیں تو انسان پھر پچھتائے تو کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اسی طرح یہ کہ کسی پہ ظلم و ستم بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ایک اور آخری کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہے، زیادتی ہے، سب سے معافی مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان ناراض ہے تو ان عبادتوں کو ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ بندے راضی نہ ہوں۔ والدین کے حق میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو، بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، ان سے معافی مانگ لیں۔
اور اگر کسی کا حق چھینا ہوا ہے اس کو واپس لوٹا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو، اسے نہیں معاف کیا جاتا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ 3 دفعہ فرمایا جاتا ہے کہ نہیں ان کو نہیں، ان کو بعد میں، لیٹر آن، ریزلٹ لیٹر آن، کیونکہ یہ حسد انار۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی گلی محلے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، عداوت اور بغض کی وجہ سے دور کر رکھا ہے، دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے اور اللہ کی مغفرت سے بھی محروم۔ بات کیا ہے، کبھی کسی کو معاف کرنے کا موقع آئے تو یاد رکھیں، ہمیشہ سوچا کریں کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں، خصوصاً رشتہ دار۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں آتی جن میں رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلقات کاٹ لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اگر بات بتانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر فرما، اور جو باتیں ہم نے تیری پسند اور تیری رضا کے لیے کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تمہیں اس مجلس کی برکت سے، اس کی سعادت سے محروم نہ رکھنا۔ ہم تیرے راستے پر جو گھر سے نکلے ہیں تو ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لینا، ہمارے ہر کام کو آخرت کا ذخیرہ بنا دینا، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دینا، اور تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جو راستہ ہم نے تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی تعلیم کے لیے چنا ہے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اللہ تو اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ہر برائی اور ہر برے عیب سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو ہمارے اس کام میں ہمارا مددگار بنا۔ یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے، سب بیماروں کو صحت دے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما۔ اس قرآن اور اس رمضان کو سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے سینوں کو کھول دے، اپنے دین کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے، ان راستوں کو آسان کر دے، ہمارا ایک ایک قدم فی سبیل اللہ کر دے، اور ہماری اس کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔